अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में 27 अक्टूबर यौम स्याह के तौर पे मनाया जाता है। हम क्यों मनाते हैं, आज इस पे हम बात करेंगे। हमारा शो भी उसी हवाले से होगा और हमारे मेहमान भी उसी हवाले से बातचीत करेंगे और गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है फारूक हसन, उन्हें वेलकम करेंगे ताकि प्रॉपर आगाज़ कर सकें हमारे प्रोग्राम का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम समरा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ATV के तमाम व्यूअर्स को, जहाँ जहाँ ये ट्रांसमिशन, जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, फारूक हसन का सलाम पहुँचे। 27 अक्टूबर यौम स्याह के तौर पर पूरी दुनिया में ऑब्ज़र्व किया जाता है। 27 अक्टूबर की क्या अहमियत है, 27 अक्टूबर को क्या हुआ था, आज हम इस प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं वो उस हवाले से इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत पे, इस पे मज़ीद डिस्कस करेंगे। हम साथ एक और मेहमान जो मौजूद हैं, अक्सर प्रोग्राम्स में हम उनसे बातचीत का शर्फ हासिल करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं और मुझे इसलिए बहुत अजीज़ हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो मकबूजा कश्मीर में गुजारा, क्योंकि इनका ताल्लुक़ वहीं से है। राफ़े रसूल साहब जो कि पेशे के हिसाब से एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत सी किताबें लिख चुके हैं। अभी भी ये आर्टिकल 370 के हवाले से भी एक तसनीफ़ जो है उसे मुकम्मल कर रहे हैं, जो बहुत जल्द शाया होगी। अस्सलाम वालेकुम राफ़े भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। राफ़े भाई, आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो आपके दिल के बहुत करीब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके इलाके की हम बात करें, हम सब के इलाके की हम बात सब करें। के इलाके की बात है, कश्मीर हम सब का है। बिल्कुल The बेशक। people of Kashmir are part of people of Pakistan True. in all senses, in blood, flesh, kith and kin of us, and we will never abandon Kashmir. राफ़े रसूल साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं एक सवाल इनसे पूछना चाह रहा था ब्रेक से पहले। राफ़े भाई, मुझे ये बताएं कि 27 अक्टूबर जो यौम स्याह, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट रैलीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, ट्रांसमिशन स्पेशल करते हैं, इस इशू को हाईलाइट करते हैं, पूरी दुनिया में बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर में जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहाँ पे गासिबाना कब्ज़ा है हिंदुस्तान का, वहाँ 27 अक्टूबर को कैसे ऑब्ज़र्व किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन का जो पस मंज़र था वो दोनों डॉक्टर साहिबान ने बता दिया जी। तो, लेकिन आपका सवाल बड़ा अहम है कि आज के दिन मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम क्या कर रहे हैं। जब हम आज बात कर रहे हैं 73 साल के बाद, तो वो अपने बेटों को पेश कर रहे हैं कुर्बानी के लिए और साबित कर रहे हैं पूरी वर्ल्ड पर कि हमें ये जबरी कब्जा कबूल नहीं है, मंजूर नहीं। बिल्कुल। इससे कबल जब हिंदुस्तान ने जबरी कब्जा किया अर्ज़ जम्मू कश्मीर पर, तो सारे लोग बाहर आए, तो उन्होंने सियाह झंडे उठाए और उस वक़्त एहतिजाज करते रहे, वो सियाह झंडे हाथ में लिए हुए कि हमें ये जबर और हमें यह तसल्लुत हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। सही। दिन गुजरते चले गए और हिंदुस्तान की क़यादत भी उन्हें कह रही थी कि नहीं नहीं, आप सब्र करें, जो हमने फ़ौजें लाई हैं हम इनको वापस बुलाते हैं, आप खामोश रहें। और नेहरू ने श्रीनगर के लाल चौक में एक बड़े अवामी इज्तिमा में, लाखों का अवामी इज्तिमा था, खड़ा होके ये कहा कि ये फ़ौजें जो आई हैं आज के दिन 27 अक्टूबर 1947 में, ये आर्जी हैं। अच्छा। हम इनको वापस बुला लेते हैं। और ये अक़वाम मुत्तहिदा में भी, ये उसी दौर में जब एडिटेशन हुई तो उसी दौर में ये उसी स्पीचेस दौर हैं जिनका आप में, जिक्र उसी कर दौर में। अच्छा। और अक़वाम मुत्तहिदा में भी नेहरू का ये बयान मौजूद है कि हमारी फ़ौजें आर्जी है। तो कश्मीर की जो क़यादत थी वो शेख अब्दुल्ला कद आवर कायद माने जाते थे, लेकिन उन्होंने गद्दारी की अपनी कौम के साथ और हम बरमला कहते हैं। और आज कश्मीर का बच्चा बच्चा इसका एतराफ़ कर रहा है, हमारी जो क़यादत थी वो गद्दार साबित हुई शेख अब्दुल्ला की शक्ल में। तो अगर शेख अब्दुल्ला गद्दारी न करते और वो कौम के साथ खड़े होते, वो दोष बदोश कौम के साथ होते या सामने कौम के साथ होते, और फिर ये जबरी कब्ज़ा भारत का ये तसल्लुत, इसका खात्मा हो जाता। लेकिन शेख अब्दुल्ला ज़ाती मफादात के इवज़ बिक चुके और बिक गए, तो ये कब्ज़ा हिंदुस्तान का फिर जारी व सारी रहा, जो आज तक मजबूत मुस्तहकम किया और वर्स्ट से वर्स्ट होता चला गया। आज की जो पोजीशन है, जो आप भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, गुज़श्ता 30 साल से कश्मीरी इस जबरी कब्जे को इस तरह नहीं मानते कि हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, चाहे जानी हो, चाहे माली हो, और जिस सतह की कुर्बानी हो
ہم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہندو کا قبضہ اس ریاست پر ہمیں قابل قبول ہرگز نہیں۔ بالکل۔ کیوں؟ یہ بھی ایک چیز ہے، کیا مسئلہ ہے کشمیریوں کے ہندوستان کے ساتھ؟ اگرچہ ہندوستان بڑی اکانومی کہلاتا ہے، اگرچہ ہندوستان نے وہ دعویٰ کر ہے میں نے کشمیر میں یہی چیزیں کی ہیں، جی ہاں، وہاں ایجوکیشن ہائی کیا ہے، وہاں سیکولرزم کا نعرہ، نہیں، بچوں کو وہاں تعلیم دلائی اور ان کے لیے نوکری کے مواقع دیے۔ اگر ہندوستان کا یہ دعویٰ ہے تو پھر کشمیری اس جبری قبضے کو کیوں نہیں مانتے، ہندوستان کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کا پس منظر ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا۔ ہماری جدوجہد جو ہے وہ صرف اور صرف اس کی بنیاد اسلام ہے، چونکہ تقسیم برصغیر جب ہوا، جب قیام پاکستان عمل میں آیا تو اس وقت طے ہو چکا تھا کہ وہ تمام ریاستیں جہاں مسلمان رہتے ہیں، بستے ہیں اور وہ آزاد کہلاتی ہیں، انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کلمے کی بنیاد پر، اگر یہ نہیں لکھا ہے لیکن اس وقت یہ سب سمجھ رہے تھے کلمے کی بنیاد پر ہم نے پاکستان سے ملنا ہے، لیکن ڈاکہ ڈالا گیا اور ہندوستان نے بڑی رہزنی کی اور یہ حق کشمیروں سے چھین لیا۔ تو آج کی صورتحال یہ ہے جس طرح آپ نے فرمایا، آج تو انہوں نے 600 قبرستان بنا ڈالے ریاست میں، اور یہ 600 قبرستان جو آج شہداء کے نظر آ رہے ہیں یہ سب کھیل کے میدان ہوا کرتے تھے۔ فاروق بھائی، کوئی بستی، کوئی علاقہ، کوئی شہر، کوئی دیہات ایسا نہیں بچا ہے مقبوضہ ارض جموں کشمیر میں جہاں آپ کو سب سے پہلے مزار شہداء کا سامنا نہ کرنا پڑے، جہاں ہمارے بیٹے، ہمارے جوان، ہمارے گبرو جوان، جہاں ان کی قبریں نہیں ہیں۔ تو یہ ایک اعلان ہے، اعلان برات ہے، یہ ایک اظہار نفرت ہے کہ ہمیں ہندو اور اس کا قبضہ اور اس کا تسلط ہرگز اور کسی بھی طور پر قبول نہیں ہے۔ اور مزید افسوس اور پریشانی کی بات رافع بھائی یہ ہے کہ یہ جو ڈکیتی اور رہزنی کی آپ نے بات، جب گزشتہ سال اگست میں 370 کا دفعہ ختم کر دیا گیا، اس کا خاتمہ کر دیا گیا، تو جو بھارت نواز تنظیمیں ہیں اور لوگ ہیں اور جو خود ساختہ لیڈر ہیں، ان سب کو نظر بند کر دیا گیا۔ ان میں نیشنل کانفرنس جو ہے بھارت نواز جماعت، جس کی قیادت عمر عبداللہ کر رہے ہیں، فاروق عبداللہ کر رہے ہیں، اور دوسری جماعت ہے PDP جس کی قیادت پہلے مفتی سعید کر رہے تھے، اب وہ وفات پا چکے ہیں، اب ان کی بیٹی محبوب مفتی ہیں۔ تو ان کو 5-6 مہینے نظر بند رکھا ہے، لیکن 5 اسٹار ہوٹلز میں، سری نگر کے کئی 5 اسٹار ہوٹل ہیں ڈل جھیل کے ارد گرد، وہاں ان کو رکھا۔ عام کشمیر کو یہ تاثر دیا گیا کہ یہ بند ہیں اور یہ جیل میں ہیں، یہ سوراخوں کے پیچھے ہیں، لیکن وہ بالکل مزے کر رہے تھے 5 اسٹار ہوٹلز میں۔ تو اس دوران 5 یا 6 مہینے جو بند رہے، نظر بند رہے، اس دوران ان کی برین واشنگ کی گئی، اور چند ایک لڑکے تھے، ایک تھا شاہ فیصل، وہ اس نے ایک تنظیم بنائی تھی، اس سے کہا یار آپ پیچھے ہٹ جاؤ، پرے ہٹ جاؤ، آگے آپ کو ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ جب باہر آیا 6 مہینے کے بعد، اس نے ریزائن کر دیا اپنی جماعت سے بھی، اور چیئرمین شپ جو اس کے پاس تھی اس جماعت کی، اس سے بھی ریزائن کر دیا، اور اپنے کام سے کام اس نے رکھا۔ اب چونکہ مین جو ہندوستان نواز تنظیم ہے، جو نسلاً ہندوستانی ہے، نیشنل کانفرنس والے اور PDP والے، اب یہ عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ، محبوب مفتی، یہ جب باہر آئے تو انہوں نے کوئی راگ الاپنا تھا جس کی بنیاد پر وہ ہندوستان نوازی کی ڈھپلی بجاتے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اب 370 واپس لیں گے، تب تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک نہ ہمیں وہ سٹیٹس واپس ملے گا جو آئین ہند میں ریاست جموں کشمیر کا سٹیٹس مختص کر دیا گیا تھا۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے، آپ نے محبوب مفتی کا تذکرہ کیا، 2 دن پہلے اس نے ایک پریس کانفرنس کی، وہاں اس نے انڈیا کا جھنڈا نہیں رکھا ٹیبل پر۔ تو صحافی نے اس سے کہا کہ آپ نے آج انڈیا کا جھنڈا نہیں رکھا۔ اس نے زبردست بات کی اور دھوکہ اور دجل دینے کے لیے، نہیں، ہم نے آج حل والا جھنڈا رکھا، جو نیشنل کانفرنس نے حل والا جھنڈا ایک بنایا ہوا ہے، یہ کشمیر کا جھنڈا، لیکن کشمیریوں نے اس حل والے جھنڈے کو کبھی قبول نہیں کیا۔ کشمیریوں نے اس جھنڈے کو قبول کیا ہے، سبز ہلالی پرچم کو،
اس لیے وہ گولیاں کھا رہے ہیں, یہی کفن آج ان کا بن رہا ہے. وہ حل والا ایجنڈا انہیں قبول نہیں تھا, نہیں ہے. انہوں نے کہا جب تک 370 ہمیں واپس ملے گا تب تک انڈیا کا ایجنڈا میرے ٹیبل پر نہیں ہوگا اور میں اسے یہاں موجود نہیں رہنے دوں گی. یہ سارا دجل ہے, فراڈ ہے. سازش در سازش در اسلامیہ سازش. نے کشمیر کو اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. 370 کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اسلامیہ نے کشمیر کا. اسلامیہ نے کشمیر جو عظیم سے عظیم تر قربانیاں پیش کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہندوستان کا جبری قبضہ ختم ہو جائے اور ہمارا الحاق پاکستان کے ساتھ ہو جائے, ریاست کا مستقبل پاکستان کے ساتھ استوار ہو جائے. اس لیے وہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن یہ جو ہندوستان آواز ہے یہ مختلف راگ الاپ رہے ہیں اور یہی راگ آج بھی وہ الاپ. صاحبہ کی بات میں آگے بڑھاتا ہوں. کشمیریوں کے پاس کوئی میڈیا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی سفارتکاری نہیں ہے, وہ ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان پر. ان کا مقدمہ پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ میڈیا کے طور پر بھی لڑے اور مضبوط سفارتکاری کے طور پر بھی لڑے. جس طرح ڈیبیٹ ہو رہی ہے, جس طرح بات ہو رہی ہے, یقیناً پاکستان نے بہت کوششیں کی ہیں, بہت کوشش کر رہا ہے, لیکن بڑھ چڑھ کے کوشش کرنی ہے اور ہر محاذ پر کوشش کرنی ہے تاکہ وہ گول اچیو کیا جا سکتا ہے جو ہمارے سامنے ہے. اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ قوموں کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا سپورٹ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سچ حق پر ہیں یا آپ باطل پر ہیں. اگر آپ سچ اور حق پر ہیں, اگر آپ صحیح موقف پر ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں اور کامیابی آپ کو ضرور ملے گی, اگرچہ اس کے لیے بڑا ٹائم بھی چاہیے. ٹائم, ایفرٹ, ڈیڈیکیشن. طرح بات ہو رہی ہے. یقیناً پاکستان نے بہت کوششیں کی ہیں, بہت کوشش کر رہا ہے, لیکن بڑھ چڑھ کے کوشش کرنی ہے اور ہر محاذ پر کوشش کرنی ہے تاکہ وہ گول اچیو کیا جا سکتا ہے جو ہمارے سامنے ہے. اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ قوموں کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا سپورٹ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سچ حق پر ہیں یا آپ باطل پر ہیں. اگر آپ سچ اور حق پر ہیں, اگر آپ صحیح موقف پر ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں اور کامیابی آپ کو ضرور ملے گی, اگرچہ اس کے لیے بڑا ٹائم بھی چاہیے. ٹائم, ایفرٹ, ڈیڈیکیشن, ڈیووشن. آمدید کہوں گی, بریک سے واپس آ چکے ہیں اور جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اسی میں آگے بڑھتے ہیں. میں رافع بھائی سے پوچھنا چاہوں گا. رافع بھائی ایک ذرا آف کوسچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا اہم دن ہوتا ہے, جب پروٹیسٹ ہونی ہوتی ہیں, اور اوبیسلی پاکستان میں بھی آبزرو کیا جا رہا ہوتا ہے, تو مقبوضہ کشمیر میں بھی اوبیسلی اسی طرح پروٹیسٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ بھارتی حکومت جو ہے جتنے بھی ٹاپ کے حریت پسند لیڈرز ہوتے ہیں ان کو اریسٹ کر لیتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے, ایک ویکیوم آتا ہے, تو لوگ لیڈرشپ رول کے لیے یا ان ریلیز کو لیڈ کرنے کے لیے کس کی طرف دیکھتے ہیں یا انہیں ڈائریکشنز؟ جب ان کے جوانوں کی قبریں ان کے سامنے ہے, جب ہمارے نوجوانوں کی قبریں ہمارے سامنے ہے, تو پھر یہ کوسچن ہی نہیں رہتا ہے کہ انڈیا چاہے حریت قیادت کو وہ جیل میں ٹھونسے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حق و صداقت کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اور پس زندان کر دیا جاتا ہے, یہ ایک ضرور معاملہ ہے, لیکن مومنٹ چلنے کے لیے وہ لوح مزار اب ملت اسلامیہ کشمیر کے سامنے ہے, تو وہی لوح مزار جو ہیں انہیں آگے بڑھاتے ہیں اور وہ انہی لوح مزار کو دیکھ کے بھارت کے خلاف اظہار نفرت کر رہے ہیں. البتہ کشمیر کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک زرعی علاقہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس زرعی علاقے میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ زراعت پیشہ ہیں. زیادہ تر لوگ, ابھی آف سیزن ہو رہا ہے زراعت کا, یہ ایک پیریڈ تھا جس میں وہ زراعت کر رہے تھے. نمبر 1. نمبر 2, وہ جو 2019 سے شروع ہوا تھا 5 اگست سے, ایک لاک ڈاؤن, جبری لاک ڈاؤن, اور اس کے بعد جو کورونا لاک ڈاؤن آیا, تو یہ سب جو اہل کشمیر ہیں یہ ایک جیل کی کیفیت میں تھے, ایک نظر بندی کی کیفیت میں تھے, ایک حصار کی کیفیت میں تھے. تو جو ہی کوئی ایسا موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں اور بھارت کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کریں اور پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کا برملا اظہار کریں,
وہ کوئی موقع ضائع نہیں کرتے ہیں اور ہر موقع پر وہ سامنے رہتے ہیں. تو لہٰذا حریت کانفرنس کی قیادت باہر ہو یا جیلوں میں ہو، اہل کشمیر اور اسلامی کشمیر کو اس سے ان کی مومنٹ کو، ان کی تحریک کو اس سے کوئی زیادہ اثر نہیں پڑتا. اثر ضرور ہے، قائد سامنے نہیں ہے، بند ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی تحریک کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. اور ریلیز میں رکاوٹیں بھی تو پیش کرتے ہوں گے، وہ بھی ایک اور مسئلہ ہوتا ہوگا. وہ تو ہے ہی، لیکن کب تک ہندوستان وہ رکاوٹیں سامنے لاتا رہے گا؟ اب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کا سارا کچھ لٹ چکا ہو، آپ کا سارا کچھ تباہ و برباد ہوا ہو، تو پھر کوئی رکاوٹ، ڈر تو آپ کے اندر پھر پھر کوئی ہوگا نہیں. قدغن، اور پھر یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں. پھر یا زندہ رہنا ہے یا موت پانی ہے، کفن یا وطن. وطن یہ ایک مسئلہ ہے. وطن آزاد وطن نہیں، وطن برائے پاکستان سے ملنے دیا جائے یا پھر ہم سارے ختم ہو جائیں گے. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا، پاکستان کی میڈیا، پاکستان کی حکومتوں اور پاکستان کی سفارتکاری کو اس پر بہت بھاری اور بڑی ذمہ داری ہے. وہ کشمیر کے ترجمان